अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं. दैट इज ऑल्सो अबाउट रीडिंग स्किल्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रीडिंग हैबिट्स. और रीडिंग हैबिट्स में दोनों तरह की चीजें आ जाती हैं. गुड रीडिंग हैबिट्स भी आ जाती हैं जो कि रीडिंग को इफेक्टिव बनाती हैं और अच्छे तरीके से रीडिंग करना हमें सिखाती हैं. और इसमें बैड हैबिट्स भी आ जाती हैं जो रीडिंग के अंदर रीडिंग को फॉल्टी रीडिंग बना देती हैं या उसमें मसाइल पैदा कर देती हैं. स्मूथ वे से हम आगे नहीं जा सकते. तो हम अब इसको स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर को. सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ रीडर्स. रीडर्स की कैटेगरीज क्या हैं, उनकी स्किल्स के लिहाज से, एबिलिटीज के लिहाज से, और ये कि गुड रीडिंग के लिहाज से या बैड रीडिंग के लिहाज से उनकी जो कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैटेगरी हमें बनाई है वो है स्लो रीडर्स. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको यहां दी जाएंगी कैटेगरीज ऑफ रीडर्स में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मुश्तमिल होंगी जो कि तजर्बात के जरिए से निकाले गए हैं. स्लो रीडर्स वो होते हैं जो 0 से लेकर 150 वर्ड्स तक पर मिनट में रीड आउट करें. यानी कोई रिटन मटेरियल, इफ अ रीडर कैन रीड 0 to 150 वर्ड्स पर मिनट, ही इज कॉल्ड स्लो रीडर. as far as his reading speed is concerned. तो स्लो रीडर्स की कंप्रीहेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती. वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, गिवन मटेरियल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट स्टेज इसमें ये आ जाती है पुअर रीडर्स. पुअर रीडर्स कौन से होते हैं? द रीडर हु कैन रीड 150 to 230 वर्ड्स पर मिनट. 150 से लेकर 230 वर्ड्स पर मिनट रीड आउट करने वाला रीडर पुअर रीडर की कैटेगरी में आता है. इनकी कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो भी पुअर होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन स्लो रीडर से कदरे बेहतर होता है. एवरेज रीडर कैन रीड 230 to 250 वर्ड्स पर मिनट. इनकी रीडिंग स्पीड जो होती है 230 से 250 होती है. ये लैडर में जो है पुअर रीडर से ऊपर वाले लैडर पर मौजूद होते हैं, स्टेज पर मौजूद होते हैं. और इनकी कॉम्प्रीहेंशन भी एवरेज लेवल की होती है, यानी अच्छी कॉम्प्रीहेंशन नहीं होती लेकिन पुअर से थोड़ा सा बेहतर होती है. नेक्स्ट कैटेगरी गुड रीडर्स की है. गुड रीडर कैन रीड 250 to 350 वर्ड्स पर मिनट स्पीड के लिहाज से, लेकिन इनका कॉम्प्रीहेंशन लेवल जो होता है वो एवरेज रीडर से कुछ बेहतर होता है. नेक्स्ट जो है एक्सीलेंट रीडर्स. एक्सीलेंट रीडर हैव 350 to 800 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, और इसी लिहाज से इनकी जो है रीडिंग स्पीड भी बेहतर होती है और साथ में जो है कॉम्प्रीहेंशन लेवल भी गुड रीडर से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जितना तेजी से वो कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो वो ज्यादा अल्फाज पढ़ पाएंगे. जब आपको रिटन मटेरियल समझ ना आ रहा हो, आप उसको अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो, तो आपकी स्पीड उसमें डेवलप नहीं होती. लामहला आप स्लो रीडिंग कर रहे होते हैं, वक्फे वक्फे से रुक जाते हैं क्योंकि चीजें आपको समझ नहीं आ रही होती. Another category about the readers is the skim readers. Skimming का कॉन्सेप्ट जो है वो ये लिया जाता है स्टूडेंट्स कि बाद वक़्त ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर आपको एक अफसाने की किताब दी जाती है. अब अफसाने की किताब में फर्ज कर लेते हैं आपके पेजेस 50 पेजेस पर मुश्तमिल है, सपोज कर लेते हैं, या तो आपको ये कहा जाता है कि इसका जनरल आइडिया, मेन आइडिया या मरकजी ख्याल सिर्फ वो बता दें. तो आपका अब बुनियादी मकसद उसका एक एक लफ्ज पढ़ना नहीं है, एक एक किस्सा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपने उसमें मौजूद किरदारों को और किरदारों की जो डेवलपमेंट है कि किरदार अपने आप को कैसे एक्सपोज करता जा रहा है, शो करता जा रहा है, वो तो आपने बताना नहीं. इसलिए आपको केयरफुल रीडिंग या इन डेप्थ स्टडी, गहरा मुताला नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसका जनरल आइडिया आपको लेना होता है. तो ये जनरल आइडिया या मेन आइडिया लेने के लिए आप जो मुताला करते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्किम रीडिंग कहा जाता है. स्किम रीडर्स जो हैं उनकी रीडिंग स्पीड क्या होती है?
یہ ایک طرح سے طائرانہ نظر دوڑاتے ہوئے جو مطالعہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اس کو سکم ریڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کی سپیڈ جو ہے 800 ورڈز پر منٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں فالٹی ریڈنگ ہیبٹس، یعنی ایسی ریڈنگ ہیبٹس جو آپ کے ریڈنگ پروسیس کو متاثر کرتی ہیں، سلو ڈاؤن کرتی ہیں، اور اس کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کی کمپریہنشن لیول یا انڈرسٹینڈنگ لیول پر بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو وہ کون سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ریڈنگ کی سپیڈ کو سلو کر دیتی ہیں؟ فنگر اینڈ ہیڈ موومنٹ، یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس پڑھنے کے دوران میں کیا عادت ہوتی ہے کہ بک آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ پڑھنے کے دوران میں اپنی انگلیاں بھی مسلسل پھیرتے چلے جاتے ہیں لائنوں کے اوپر، اور اپنے سر کو بھی زور زور سے ہلا رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ توجہ سے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ والی حرکات ان کی توجہ کو اس لحاظ سے ختم کر رہی ہوتی ہیں، ان کی سپیڈ کو سلو کرتی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر انگلی آپ لائن کے الفاظ پر رکھتے چلے جا رہے ہیں تو جو لفظ آپ نے غور سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اگر اس کے اوپر انگلی آ گئی تو آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، کنسپٹ ڈیولپ آپ کا نہیں ہو پائے گا، رکاوٹ پیدا ہوگی سپیڈ میں بھی، ریڈنگ سپیڈ میں. ہیڈ موومنٹ سے کیا ہوگا؟ آئی کی موومنٹ ایک جگہ پر فوکس نہیں ہو پائے گی، آپ کی آنکھوں کا دیکھنا جو ہے ایک جگہ پر فوکس نہیں ہوگا سر کے بار بار یا مسلسل ہلانے کی وجہ سے، تو آپ کی سپیڈ اس طریقے سے سلو ہو جاتی ہے. ان ہیبٹس کو سے اوائڈ کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے آئی اینڈ ہیڈ موومنٹ. اگر آپ اپنی انگلیوں کو نہیں پھیر رہے تو سر کو بھی مسلسل ہلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آنکھوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، کبھی ایک لائن پر لے جاتے ہیں، کبھی دوسری لائن پر، کبھی لائن کے سٹارٹ میں، کبھی ڈائریکٹ سٹارٹ میں ابھی شروع کیا تھا اینڈ پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر میں اس لائن کے کیا لکھا ہوگا. تو یہ جو آئی موومنٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ کی ریڈنگ سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتی ہے اور کمپریہنشن کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی. اس کے بعد ریگریشن ہے. ریگریشن ایک ایسی عادت ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ون ریڈز سیم تھنگ اگین اینڈ اگین، ون جمپس بیک اگین. دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہے. ریگریشن کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ریڈر جو ہے وہ ایک ہی چیز کو بار بار پڑھتا ہے، لیکن یہ بار بار پڑھنا ہوتا کس طریقے سے؟ ایسے نہیں کہ ایک بار پورا پیسج پڑھ لیا دوبارہ شروع سے آخر تک، اس چیز کو بار بار پڑھنا نہیں کہا جائے گا. یہاں بار بار پڑھنے سے مراد ہے ون جمپس بیک اگین. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تیسری یا چوتھی لائن پڑھ رہا ہے. اب تیسری یا چوتھی لائن پڑھنے کے دوران میں اچانک وہ اپنی آنکھوں کو دوسری لائن میں یا پہلی لائن کی طرف لے جاتا ہے. اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ یا شک پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو دو لائنز اوپر پڑھی ہیں شاید وہ میں نے صحیح نہیں سمجھی یا ان کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. اب چوتھی یا پانچویں لائن پر ہونے کے باوجود وہ دوبارہ اپنی آنکھوں کو، زبان چوتھی پانچویں لائن پر چل رہی ہوگی، آنکھیں کہاں حرکت کر رہی ہوں گی؟ پہلی یا دوسری لائن پر، اس ڈاؤٹ یا شک کو کلیئر کرنے کے لیے. تو اس کو ریگریشن کہتے ہیں، اگین اینڈ اگین پڑھنا یا جمپس بیک اگین. اس سے جو ہے ریڈنگ سپیڈ جو ہے سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. ووکلائزیشن سمپلی کہا جاتا ہے ریڈنگ لاؤڈ، زور زور سے جو پڑھتے ہیں. اب زور زور سے پڑھنے کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں ماہرین کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زور زور سے پڑھنے سے جو ہے توجہ آپ کی پیدا ہوتی ہے، فوکس اور کنسنٹریشن، اور اکثر سٹوڈنٹس اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن ریسرچ یا تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ووکلائزیشن یا ریڈنگ لاؤڈ جو ہے پرائمری کلاسز میں ہیلپ فل ہے، لیکن لارجر کلاسز میں، جس طرح اب آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس سٹیج میں آ کر اس سے خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہوں، لیکن سب کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اور پرائمری کلاسز میں کیوں فائدہ مند ہے؟ اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ابھی ہم نے پروننسیشن سکھانی ہوتی ہے، زبان کا تلفظ اور لہجہ جو ہے، الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ سکھانا ہوتا ہے، اور ان کے اندر سلاست اور روانی پیدا کرنی ہوتی ہے زبان کے بولنے کے لحاظ سے. تو وہ ساری چیزیں زور زور سے الفاظ کو ادا کرنے سے ہی بہتر ہوتی ہیں، ان کی پروننسیشن، لہجہ اور تلفظ، تبھی ووکلائزیشن ان کو کرائی جاتی ہے. سب ووکلائزیشن بھی ریڈنگ سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. سب ووکلائزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ڈونٹ اٹر ان این آڈیبل وے بٹ مرمر، یعنی آپ جب کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں
تو آواز تو آپ نکال رہے ہیں لیکن آڈیبل وے نہیں ہے. آڈیبل وے کا مطلب ہے جو آپ کے کان زور سے ادا کی گئی آواز کو سنے وہ نہیں ہوتا. گویا کہ ایک طرح کی سرگوشی ہوتی ہے. سرگوشی کا مطلب ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا, یعنی اتنی آواز نکالنا کہ کوئی دوسرا اس کو نہ سن سکے. اس طرح کی مدھم آواز کو مرمر یا سرگوشی کرنا کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اپنے ذہن میں وہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں, زبان کی بجائے ذہن میں, یعنی ایک لفظ پڑھا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں. اس کو سب ووکلائزیشن کہا جاتا ہے. تو یعنی پروناؤنسنگ ایچ ورڈ ان ونس ہیڈ وائل ریڈنگ. اب یہ سپیڈ کو سلو ڈاؤن کیسے کرتا ہے, اس کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. نیچے ایک دو ایگزامپلس دی گئی ہیں, اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں. ایک لفظ لکھا ہوا ہے پرنٹ, پہلی لائن اگر دیکھیں تو اس کے سامنے آئی لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے برین لکھا ہوا ہے. پرنٹ کے آگے بریکٹس میں ایک ایکسکلیمیشن مارک دیا ہے, آئی کے آگے بریکٹس میں ایکسکلیمیشن مارک دیا گیا ہے. اب یہ ایکسکلیمیشن مارک جو بریکٹ میں ہے یہ اس کو فرض کر لیں آپ لوگ کہ یہ کوئی لفظ ہے. یہ کیا ہے, کوئی لفظ ہے. مثال کے طور پر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کلاس روم. یعنی بریکٹ کے اندر ایکسکلیمیشن مارک دراصل ہمارا کیا ہے, ایک ورڈ کلاس روم ہے. تو یہ ایک پرنٹڈ فارم میں ہوگا, وہ جس کو ہم نے سمبلز کہا تھا, لیٹرز کی صورت میں لکھا ہوگا. کلاس روم, CLASSOROM, روم, کلاس روم. یہ لیٹرز سمبلز کی صورت میں لکھا ہوا ہے, یعنی پرنٹ کیا ہوا ہے بک کے اوپر. اب ریڈنگ کے دوران میں آپ اپنی آنکھ کی نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہی آنکھ کی نظر آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو آپ کا برین, دماغ جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے کلاس روم کے لحاظ سے. سکول کا نقشہ آپ کے سامنے آتا ہے, جس کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں چیئرز کی ارینجمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, ٹیچرز کی ڈیسک نظر آتی ہے, وائٹ بورڈ یا رائٹنگ بورڈ آپ کو نظر آتا ہے, ٹیچر پڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے. یعنی ایک کلاس روم کا نقشہ آپ کے سامنے ابھر کر آ جاتا ہے, برین آپ کو پروسیس کرتا ہے. تو یہ ہو گیا نارمل پیٹرن. اب جو سب ووکلائزیشن کی بات یا ووکلائزیشن کی بات ہم نے کی تھی کہ وہ کیسے کس طریقے سے جو ہے ریڈنگ کو سلو ڈاؤن کرتی ہے, اب اس کی ایگزامپل لے لیں. وہ تو نارمل طریقہ ہے. اب پرنٹ میں وہی یوں سمجھے کلاس روم لکھا ہوا ہے, آئی آنکھ سے آپ نے دیکھ لیا, یہاں تک تو دو سٹیپ وہی نارمل والے ہو گئے. اب ووکلائزیشن یا سب ووکلائزیشن میں کیا ہوتا ہے, آپ زبان سے بھی ادا کرتے ہیں. یعنی کلاس روم بک پر لکھا ہوا ہے, آپ نے آنکھ سے دیکھا, زبان سے زور سے ادا کرتے ہیں کلاس روم. اس کے بعد جا کر آپ کا برین اس کو پروسیس کرتا ہے, وہ نقشہ ابھرتا ہے مفہوم سمجھانے کے لیے. اب ایک سٹیپ کا اضافہ ہو گیا ووکلائزیشن زبان سے ادا کرنے میں. تو اس کا کیا ہو جائے گا, آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا, پڑھنے کا ٹائم یا وقت بڑھ جائے گا. اور ٹائم جب زیادہ آپ لگاتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. تو یہ اس لحاظ سے فالٹی ریڈنگ ہیبٹ میں آ جاتی ہے کیونکہ آپ کی سپیڈ اس سے سلو ہوتی ہے. ایک ایکسٹرا پوائنٹ ووکلائزیشن کی صورت میں ایڈ ہو گیا ہے, تبھی ہم نے اس کو ریڈ کلر سے لکھا ہے کیونکہ یہ ایک ایڈیشن ہے, اضافی چیز ہے. نیکسٹ فالٹی ریڈنگ ہیبٹس میں کیا آتا ہے, ریڈنگ ورڈ بائی ورڈ. ورڈ بائی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو پڑھیں. مثال کے طور پر میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ اٹ سلوز ڈاؤن اسپیڈ بیکاز اٹ میکس انیبل ٹو ریڈ فاسٹ, یہ اس طرح سے پڑھنے کو ورڈ بائی ورڈ کہا جاتا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں عجیب ایک ڈر یا خوف یا شک ہوتا ہے کہ اگر ایک ایزم اور بھی میرے سے خطا ہو گیا تو شاید میں چیز کو سمجھ نہیں پاؤں گا. وہ بیچارہ ایک ایک لفظ کو پڑھتا ہے تو اس سے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. تو ورڈ بائی ورڈ جو ہے فالٹی ریڈنگ ہیبٹ میں آ جاتا ہے, سلو ڈاؤن کرتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کہ تاکہ آپ فاسٹ ریڈنگ کریں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, بائی تھنکنگ ورڈز ٹوگیدر ان بلاکس اور ان سینس گروپس. تو آپ کو سارے ورڈز کو ایک گروپ کی شکل میں یعنی بلاک کی شکل میں پڑھنا ہوتا ہے. یا دوسرا لفظ ہم نے یہاں یوز کیا ہے سینس گروپ. سینس گروپ سے کیا مراد لی جاتی ہے, یعنی الفاظ کا ایسا گروپ جو اگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو کوئی کنسیپٹ نہ دے, لیکن مکمل اس کو پڑھا جائے تو وہ پورا کا پورا مفہوم کنوے کرے, تو اس کو سینس گروپ کہا جاتا ہے. ہمیشہ ریڈنگ میں سینس گروپ سے پڑھنا چاہیے. ایک تو کنسیپٹ پورا ادا ہوتا ہے اور دوسرا سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے بجائے اس کے کہ ورڈ بائی ورڈ اگر آپ پڑھیں تو.
پور کنسنٹریشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے وقت آپ کی توجہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر، تو یہ پور کنسنٹریشن میں آئے گا. اور یہ توجہ کیوں ختم ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایک تو انسان کا اپنا مائنڈ بھی ہوتا ہے، اگر دلچسپی نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہا، بور ہو رہا ہے، تو کنسنٹریشن کبھی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. لیکن اس کو ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے، توجہ بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، بعض اوقات پھر توجہ نہیں بن پاتی، تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ان دا پریزنس آف ڈفرنٹ ڈسٹریکشنز، یعنی ایسی چیزیں جو انتشار پیدا کرتی ہیں، آپ کے ذہن کو بٹا دیتی ہیں، ان کو ڈسٹریکشنز کہا جاتا ہے. یہ آپ کی کنسنٹریشن کو پور بنا دیتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن، کوئی بچہ اندر آ جاتا ہے، وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. بے شک آپ سے باتیں نہیں کرتا، اپنے کام میں وہ مشغول ہوتا ہے، لیکن اس کی حرکات کو دیکھ کر، اس کی آوازیں سن کر آپ کی توجہ اپنی بک سے ہٹ کر وہاں چلی جاتی ہے. اس طریقے سے آپ کے ارد گرد کوئی زور زور سے میوزک چلا رہا ہے، کوئی ویسے شور کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ ڈسٹریکشنز میں آ جاتی ہیں. ان سے آپ کی توجہ جو ہے بڑھتی ہے، اور یہ فالٹی ریڈنگ ہیبٹس میں آتی ہیں، سپیڈ آپ کی سلو ہو جاتی ہے ریڈنگ کی. اسٹیپس ٹو امپروو ریڈنگ سپیڈ. ریڈنگ سپیڈ کو امپروو کرنے کے کون سے اسٹیپ لینے چاہیے؟ سب سے پہلا تو وہی ہے کہ فالٹی ریڈنگ ہیبٹ سے جان چھڑائی جائے، جتنی بھی پڑھی ہیں. دوسرا، پریکٹس اینڈ چیکنگ سپیڈ. ہاں، یہ ایک ہیبٹ ڈالنی ہے سپیڈ امپروو کرنے کے لیے، یعنی آپ نے یہ مشق کرنی ہے کہ آپ کی ریڈنگ سپیڈ بڑھ جائے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک پیراگراف ہے، آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، واچ اپنے ساتھ رکھیں، ٹائم نوٹ کریں. فار ایگزامپل آپ نے 10 منٹ میں پیراگراف کو پڑھ لیا A to Z. اب دوبارہ اس پیراگراف کو ایک بار پھر پڑھیں، گھڑی سامنے رکھیں، کوشش کریں 10 سے اب کم وقت لگانا ہے، آپ 8 منٹ پر آ جاتے ہیں. ایک بار پھر اس کو تیسری مرتبہ پڑھیں تو ٹائم نوٹ کریں کہ اس سے بھی تیز پڑھنا ہے، اس بار آپ 7 یا 6 منٹ پر آتے ہیں. تو یہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے سپیڈ کو بڑھانے کے لیے. یہ پریکٹس اور چیکنگ سپیڈ کا مطلب وہی واچ یا کلاک، جو گھڑی آپ کے سامنے ہوگی، ٹائم آپ چیک بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کی سپیڈ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. نیکسٹ جو ہے وہ کیا سٹیپ آپ لے سکتے ہیں؟ ڈیولپنگ ہیبٹ آف ریگولر ریڈنگ. ہاں، ریگولر ریڈنگ کی عادت اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو یہ عادت بھی آپ کی ریڈنگ سپیڈ کو امپروو کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ اگر ایک کتاب کو مہینے میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہفتے میں 3 مرتبہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے، مہینے میں نہیں، ہفتے میں 3 مرتبہ. اب جب آخری سالانہ امتحان میں وہ بیٹھیں گے دونوں تیاری کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے جب ڈیٹ شیٹ مل جاتی ہے تو بمشکل 1 دن کی چھٹی ملتی ہے آپ کو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیلی کا ایک پیپر ہو علیحدہ سبجیکٹ کا. اب امتحان میں جانے سے پہلے آپ کو پوری بک ریوائز کر کے جانی ہوتی ہے. اب جس اسٹوڈنٹ کی ریڈنگ سپیڈ اچھی ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ سیلیبس کور کر کے جائے گا اور نمبر بھی اچھے آئیں گے اس کے. تو ریگولر ریڈنگ کی ہیبٹس آپ کی ہوں گی، باقاعدگی سے آپ پڑھیں گے، تبھی جا کر آپ کی ریڈنگ سپیڈ بہتر ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا. امپروونگ وکیبلری، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود سے ذخیرہ الفاظ اپنا بڑھانا شروع کر دیں، یعنی آپ کی عادت ہے روزانہ کے نئے 5 یا 6 یا 10 الفاظ آپ نے ہر صورت یاد کرنے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جو آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا چلے جائے گا کسی بھی زبان کا، تو یہ انڈائریکٹلی آپ کی ریڈنگ سپیڈ بڑھا دے گا. کیوں کہ جب آپ کسی پیسج کو پڑھنا شروع کریں گے، اگر آپ کو الفاظ کے معنی پہلے سے یاد ہیں تو آپ تیزی سے آگے چلتے چلے جائیں گے، کیونکہ چیزیں آپ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گی، ورنہ آپ کی سپیڈ جو ہے سلو ہو جائے گی. براڈننگ نالج، اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا نالج یا علم آپ وسیع کر لیں. علم جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ انسان پڑھتا ہے. اور مزید کچھ میتھڈز بھی ہیں، اسٹریٹجیز بھی ہیں، ان سے بھی ریڈنگ سپیڈ بڑھائی جاتی ہے. ان میں کیا ہے؟ سکیمنگ، سکیننگ، اینٹیسپیشن، پریڈکشن اینڈ SQ3R. اب افیکٹو ریڈنگ اسٹریٹجیز کون سی ہیں؟ ریڈنگ سپیڈ اگر ہم نے بڑھانی ہو تو اس میں یہ ہے طریقہ کار جو ہے ریڈنگ ان چنک. آپ کو چنکس میں پڑھنا چاہیے، یعنی کوئی بھی ریٹن میٹیریل جو آپ کو ریڈنگ کے لیے دیا گیا ہے، آپ نے اس کو کس میں پڑھنا ہے؟ چنکس میں پڑھنا ہے. تو اب چنکس میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چنک
व्हाट इज चंक, इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहिए, तभी हम उस मेथड या स्ट्रेटजी को अप्लाई कर पाएंगे. आवर ईज रेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इट नीड्स टू बी रीड इन चंक्स. हम जब पढ़ रहे होते हैं, हमारी नजरें जो रिटन मटेरियल पर पड़ती हैं, तो हम वर्ड बाय वर्ड नहीं, कोशिश करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक ही नजर से देखें और पढ़ें और समझने की कोशिश करें. तो चंक्स में पढ़ने का मतलब भी यही होता है, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग चंक्स का क्या होता है, शॉर्ट पीस, छोटे छोटे टुकड़े. इसका मतलब ये है कि एक पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाइन्स पर मुश्तमिल है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें 3-3 लाइन्स के चंक्स बना लेते हैं, शॉर्ट पीस बना लेते हैं. उन 3 लाइन्स को एक ही नशिस्त में बैठकर या एक ही दफा पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, 2 या 3 लाइन्स में एक आइडिया या एक थॉट या एक मेन पॉइंट जो है वो कवर हुआ पड़ा होता है. तो इस तरीके से पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग इन चंक्स कहा जाता है, शॉर्ट पीसेस में. और इन ए ग्लैंस का मतलब है एक ही नशिस्त में, एक ही वक्त में आप. तो इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है और इफेक्टिव रीडिंग भी होती है. इफेक्टिव रीडिंग का मतलब यह है कि स्पीड भी बेहतर हो, प्लस कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग भी आपको हासिल हो कंसेप्ट के लिहाज से. दोनों चीजें, इसी को इफेक्टिव रीडिंग कहा जाता है. तो रीडिंग इन चंक्स इसमें हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करनी चाहिए हमें, गेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. वही बात है कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो अहले ज़बान हो, जिस तरह उर्दू हमारी अगर कौमी ज़बान है, एक लिहाज से हम अहले ज़बान कह सकते हैं अपने आप को, तो क्या हमें उर्दू ज़बान का हर लफ्ज़ का मतलब तो याद है, बिल्कुल भी नहीं. इस तरह इंग्लिश अंग्रेज़ों की ज़बान है, क्या आप क्या समझते हैं हर अंग्रेज़ शहरी को एक किताब अगर दे दी जाए तो हर लफ्ज़ का मतलब उसे आता होगा? कभी भी नहीं होता ऐसा. तो फिर होता क्या है, रीडिंग के दौरान में बहुत से अल्फाज के मीनिंग को आपको गैस करना होता है, अंदाजा लगाना होता है. और वो अंदाजा किस चीजों से लगाया जाता है, वो डिफरेंट क्लूज इस्तेमाल होते हैं रिटन मटेरियल में, हिंट्स होते हैं, उनको आपको तलाश करना होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको आपको तलाश करना होता है, या कंटेक्सचुअल मीनिंग यानी सियाक व सबाक के लिहाज से जो मतलब पैदा हो रहा होता है, उसी से आपको गैस करना होता है. अक्सर अल्फाज को हर लफ्ज का मतलब आना लाजमी नहीं होता, और ये आपकी कम इल्मी का सबूत नहीं होता. सो इससे डिसअपॉइंट या मायूस नहीं होना कि मुझे हर लफ्ज का मतलब क्यों नहीं आता, ये सब के लिए होता भी नहीं है. अब क्लूज या स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्लूज या स्ट्रक्चर्स ये होते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई किसी प्लेस का जिक्र है, पर्सन्स का जिक्र है, वाकयात का जिक्र है, तो उससे आपको मेन आइडिया या अल्फाज को समझना आसान हो जाएगा. इसके अलावा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो सकते हैं, जज्बात के इजहार वाले फिक्रे हो सकते हैं, इमोशंस के इजहार वाले फिक्रे हो सकते हैं, ऑर्डर या कमांड हो सकता है सेंटेंस के लिहाज से. मजीद ये कि राइटिंग स्टाइल, बोल्ड लेटर्स में कोई चीज लिखी हुई है, इटैलिक्स में कोई चीज लिखी हुई है, हाईलाइट करके कुछ चीजों को लिखा गया है, कैपिटलाइजेशन में लिखा गया है, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, वो सारी चीजें. तो ये मुख्तलिफ तरह के हिंट्स और क्लूज और स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, वो बाज़ औक़ात आपको चीजों को समझने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. उसके बाद है जी प्रीव्यूइंग. प्रीव्यूइंग का मतलब क्या है, यानी पढ़ने से पहले का अमल, यानी एक्चुअल या रेगुलर रीडिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की, उससे पहले का जो इंतजाम हमने करना है, उस स्टेप को क्या कहते हैं, या उस स्टेज को प्रीव्यूइंग कहते हैं. यानी लुकिंग ओवर द टेक्स्ट बिफोर रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लुक ओवर करना, यानी एक तायराना नजर डालना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करना. और वो जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा की जाती है, मिसाल के तौर पर एक बुक है आपके पास, वो बुक को अब पूरा रीड तो आप बाद में करेंगे, उससे पहले प्रीव्यू इसका क्या करना है, आपने प्रीव्यू ये करना है, टाइटल देख लें, उन्वान किस चीज पे ऊपर लिखी गई है, बाद का सब टाइटल भी होता है बुक का, वो देख लें, वो मजीद क्लैरिफाई कर रहा होता है, उसको देख लें. रिव्यू ऑन इट, अक्सर किताबों के अंदर उनके तज्जिए या तबसरे होते हैं, रिव्यू जायजा होता है मुख्तलिफ पढ़ने वालों की तरफ से. वो उस बुक में भी हो सकता है, बुक के अलावा भी हो सकता है. असल बुक स्टार्ट करने से पहले उसका रिव्यू अगर लिखा हुआ है तो वो आप पढ़ सकते हैं, एक जनरल खाका आपको मिल जाता है. उसके बाद प्रीफेस या फॉरवर्ड, ये हर बुक में होता है, वो आप पढ़ लें तो उसमें आथर बताता है
کہ وہ یہ کتاب کیوں لکھنا چاہ رہا تھا, کس مقصد کے لیے لکھنا چاہ رہا تھا, اور اس کی کوشش کیا رہی کہ کن چیزوں کو وہ کور کرے, کیا سمجھانے کی کوشش کرے. تو یہ پیش لفظ جو ہوتا ہے یا ابتدائیہ اور افتتاحیہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ صرف پڑھ لینا پریویو کہلاتا ہے. اس کے علاوہ کنٹینٹ پیجز یعنی کنٹینٹ لسٹ والے فہرست جو ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساری بک مختلف چیپٹرز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. ہر چیپٹر کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے بک میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ہر چیپٹر کی مزید سب ہیڈنگز ہوتی ہیں, ان کا بھی آپ کو ساری پکچر ایک کلیئر ہو جاتی ہے. یہ چیز کر کے جب آپ ریڈنگ کی طرف جائیں گے تو پھر پڑھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی, کمپریہنشن لیول بھی انکریز ہو جائے گا. نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے اینٹیسپیشن. اینٹیسپیشن کا مطلب ہوتا ہے, لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی توقع رکھنا. توقع وہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے ایک چیز فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے. اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرنا کہتے ہیں. اب ریڈنگ اسٹریٹجی کے لحاظ سے اینٹیسپیشن کیا کہلائے گی؟ اٹ مینس گیسنگ واٹ از لائکلی ٹو اکر ایٹ گلوبل لیول. اب یہاں گلوبل کا مطلب عالمی نہیں لینا, گلوبل کا مطلب لینا ہے واسٹ یا ہائر یعنی وسیع پیمانے پر. آپ کے پاس ایک بک ہے, آپ پہلے سے گیس کرتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں کہ جو میں کتاب پڑھنے جا رہا ہوں لارجر لیول پر یعنی بک کا ایز اے ہول اگر جائزہ لوں تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. یہ آپ کا ابتدائی تصور یا گیس ورک یا اندازہ جو ہے اس کو اینٹیسپیٹ کرنا کہتے ہیں. اور یہ اینٹیسپیشن کس طریقے سے ہوتا ہے, کیا کس طریقے سے جاتا ہے؟ ٹائٹل آف دا بک سب سے پہلے تو آپ کو ٹاپک سمجھا دیتا ہے کہ کیا چیز ہوگی, اور کنٹینٹ لسٹ پرووائڈز اے گیس آف دا بک یا کنٹینٹ لسٹ فہرست, ابواب کی فہرست میں جب آپ جاتے ہیں تو بھی آپ کو بک کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ ٹائٹل چونکہ پوری بک کا ہوتا ہے تو یہ لارجر لیول پر آپ کو اندازہ کرواتا ہے. اور کنٹینٹ لسٹ جو آپ دیکھتے ہیں وہ بھی بک کے سارے حصوں پر مشتمل چونکہ ہوتی ہے, سو پوری بک کا ایک گیس ورک آپ کو ملتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ اینٹیسپیشن کس لیول پر ہوتی ہے, گلوبل لیول یعنی واسٹ اور ہائر لیول پر مشتمل ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کا ٹائٹل ہے جمہوریت کے فوائد. ایک اور کتاب ہے, اس کا ٹائٹل ہے جمہوریت کے نقصانات. اب یہ صرف ٹائٹل سے آپ کو ایک گیس مل گیا کہ آگے کتاب میں کیا آنے والا ہے. بظاہر وہ جمہوریت پر ہے, وہ بھی جمہوریت پر ہے, لیکن مکمل ٹائٹل یا عنوان آپ کو بتا دیتا ہے کہ آگے آنے کیا والا ہے, پوری کتاب کے اندر کس چیز کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. نیکسٹ اسٹریٹجی ہے جی افیکٹو ریڈنگ کے لیے, اس کو پریڈکشن کہا جاتا ہے. پریڈکشن سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا پیشین گوئی یا اندازہ ہی ہے. تو یہ اینٹیسپیشن اور یہ دونوں سیم ہوئے, میننگ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن جب ہم اس اسٹریٹجی کو اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے لحاظ سے ان میں تھوڑا بہت فرق ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں. Unlike anticipation, prediction is concerned with guessing at a lower and more local level. یعنی اینٹیسپیشن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ گلوبل لیول یعنی واسٹ اور ہائر لیول پر ہول آف دا بک کا احاطہ کرنا گیس کرنے کے لحاظ سے وہ اینٹیسپیشن. پریڈکشن کہتے ہیں لوور یا لوکل لیول پر اندازہ یا گیس لگانا, یعنی اس میں پوری بک کا بیک وقت نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ٹو پریڈکٹ وٹ کمز نیکسٹ ایٹ دا لیول آف ورڈز. مثال کے طور پر ایک ہی پیج پڑھا جا رہا ہے, ایک پیراگراف ہے, اس پیراگراف میں 2-3 سینٹنس پڑھنے سے خاص قسم کے الفاظ, فریزز یا سینٹنسز اگر آتے ہیں پیراگراف میں, تو ان کی کنسٹرکشن کو یا چوائس آف ورڈز کو آپ دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو آئے گا یا چیپٹر آئے گا اس میں کس طرح کے ورڈز, فریزز یا سینٹنسز یا ان کے اندر جو انڈر لائنگ آئیڈیاز ہوں گے وہ کس طریقے سے ہوں گے. اس طرح لوور یا لوکل لیول پر چیزوں کو پریڈکٹ کرنا کہتے ہیں. نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ افیکٹو ریڈنگ کے لیے ہے سائلنٹ ریڈنگ. سائلنٹ ریڈنگ میں یہ ہے کہ has advantages where to stop, reread, rethink and read faster. یعنی سائلنٹ ریڈنگ, خاموشی سے مطالعہ کرنے, یہ ایک افیکٹو ریڈنگ اسٹریٹجی ہے. یہ آپ کو کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس کے بینیفٹس ہیں. کون سے بینیفٹس ہیں؟ یہ آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ نے ڈیورنگ ریڈنگ کے دوران میں آپ نے کہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے,
سوچ بچار کرنے کے لیے، دوبارہ سے کہاں پڑھنا ہے یا کیسے پڑھنا ہے، ایک چیز سوچی ہے، 2-3 سینٹنس اور پڑھنے کے بعد ایک نئی انفارمیشن آپ کو ایڈ کر دی گئی ہے، تو آپ نے سوچا کہ جو پہلے آپ تھوڑا بہت ڈیسیجن لے گئے تھے اس کو ری تھنک کر لیتے ہیں آپ، اس میں کریکشن کرنے کے لیے، ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے، تو یہ موقع آپ کو ملتا ہے سائلنٹ ریڈنگ میں. اور اس طریقے سے تیز بھی سائلنٹ ووکلائزیشن کی نسبت سائلنٹ ریڈنگ میں آپ فاسٹ سپیڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی افیکٹو ریڈنگ اسٹریٹجیز میں ویریشنز ان اسٹائلز اینڈ اسپیڈ، یعنی ریڈنگ اسٹائل اور ریڈنگ سپیڈ میں تبدیلی کرنے سے بھی آپ کی ریڈنگ افیکٹو ہو جاتی ہے. لیکن یہ اسٹائل اور سپیڈ کب ہم چینج کریں گے؟ ریڈنگ اسٹائل اپنا یہ کریں گے، ہمارا پرپز آف ریڈنگ کیا ہے، ہم کیا چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر if we want to read to have gist of the text it needs skimming، یعنی اگر ہمارا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف مرکزی خیال، مین تھیم، مین یا جنرل آئیڈیا لینا ہے کسی چیز کا، تو ہمارا ریڈنگ سٹائل کیا ہوگا؟ سکمنگ اپلائی کریں گے ہم اس کے لیے. For specific information it needs scanning، اگر ہم نے اسپیسیفک انفارمیشن تلاش کرنی ہے، ہمیں کہہ دیا جاتا ہے فار ایگزامپل اسٹوڈینٹس کو، لینگویج کے اسٹوڈینٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پیراگراف پڑھنا ہے، اس پیراگراف میں جو ہے کمپاؤنڈ سینٹینسز جتنے استعمال ہوئے ہیں ان کی علیحدہ لسٹ بنا کر ایک پیج پر لکھ دیں. تو یہ اسپیسیفک انفارمیشن ہم سے مانگی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہنٹنگ کریں گے، سکین کریں گے، اور ہمارا اسٹائل آف ریڈنگ کیا ہوگا؟ سکیننگ ہوگا. If reading in detail for comprehension it needs intensive، اگر ہم نے ڈیٹیل میں کنسیپٹ کو سمجھنے کی نیت سے ریڈنگ کرنی ہے، یعنی ان ڈیپتھ گہرا مطالعہ کرنا ہے، تو ہمارے اسٹائل آف ریڈنگ کیا ہوگا؟ انٹینسو ریڈنگ ہم کریں گے. اور انٹینسو ریڈنگ پھر کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ ریڈنگ، سینٹینس ٹو سینٹینس ریڈنگ اور لائن ٹو لائن ریڈنگ ہوتی ہے. تو پھر ہمیں یہ کرنی پڑے گی. while for the sake of pleasure seeking، اگر ہم صرف وقت گزاری کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے چیزوں کو پڑھنا جاتے ہیں، جس طرح کہانیوں کے مختلف بکس ہوتی ہیں، ناولز ہوتے ہیں، ڈراماز ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم نے پڑھنا ہے تو ان میں ہمیں لفظ بلفظ بعض اوقات نہیں پڑھنا ہوتا، ہمیں لطف اٹھانا ہوتا ہے، اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹینسو ریڈنگ کرتے ہیں. ایکسٹینسو ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ تیز پڑھتے ہیں یا پھر وسیع مطالعہ کرتے ہیں. وسیع مطالعہ یا ایکسٹینسو ریڈنگ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیں، تو آپ ایک بک پڑھیں گے، دوسرے رائٹر کی بک پڑھیں گے، تیسرے رائٹر کی بک پڑھیں گے. اب یہ جو مختلف سورسز کے ذریعے سے آپ نے وسیع مطالعہ کیا، تبھی جا کر آپ مرزا غالب جو شاعر ہیں ان کی شاعری کا تنقیدی جائزہ ایک بیسٹ وے میں اور بہترین وے میں کر پائیں گے. تو اس کے لیے پھر آپ ایکسٹینسو ریڈنگ یہی چیز کہلاتی ہے. یہاں جا کر ہمارا ریڈنگ ہیبٹس کا لیکچر بھی اسٹوڈنٹس ختم ہو جاتا ہے. یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کریں لازمی طور پر، اور اس کو اپنے سرکلز میں شیئر بھی کریں کہ تاکہ اور لوگ بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس طرح کے انفارمیٹیو اور بہترین لیکچرز کی آگاہی ان کو بھی ملتی رہے. اور انتظار کیجیے گا ایک اور لیکچر کے ساتھ، جلد ہی آپ کے سامنے حاضر